बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरोज़ के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आर्मर ने दूसरी बार आके मुझे नींद की हालत में पाया, फिर वापस जाकर सोनिया से कहा, वो इतनी जल्दी गहरी नींद में डूब गया है। साफ जाहिर है उसी नामालूम ख्याल ख्वानी करने वाले ने उसे दिमागी तकलीफ से निजात दिलाने के लिए सुला दिया है। बड़ी मुश्किल थी। मेरे साथ जो हालात पेश आ रहे थे वो मेरे खिलाफ गवाही दे रहे थे। आर्मर के तनवीमी अमल के बाद मैं फरहाद साबित हो जाता, लेकिन रसवंती की मदाखलत ने काम बिगाड़ दिया। उनके शुबे को तकवीयत मिली कि मेरे दिमाग पर किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने कब्जा जमा रखा है। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि रसवंती छुपी हुई थी, वरना मैं आर्मर से फ़ौरन कह देता और वो रसवंती से तस्दीक कर लेता। वैसे उसे चाहिए था वो अपनी मौजूदगी जाहिर कर देती, लेकिन मुझे दिमागी तकलीफ पहुंचाकर शर्मिंदा थी। फिर वो किस मुंह से जाहिर करती कि मुझ जैसे अजनबी में इंतहाई दिलचस्पी लेने लगी है। इसके बाद मेरी गहरी नींद ने भी मेरे खिलाफ उल्टा सबूत पेश किया कि एक टेलीपैथी जानने वाला मुझे आराम से सुला गया है। अगर हम अपने आसपास के लोगों के हालात के साथ अपने अगले पिछले हालात का भी जायज़ा लेते रहें तो पता चलता है कि हम सब तकदीर के हाथों किस तरह तमाशा बनते रहते हैं। दूसरी सुबह सोनिया मुझसे मिलने आई, फिर बोली, तुम समझ गए होगे कि पिछली रात तनवीमी अमल का नतीजा क्या हुआ? हाँ, मैं सोच सोच कर परेशान हूँ कि किसने तनवीमी अमल के दौरान मदाखलत की थी। उसी ने जो तुम्हारे दिमाग पर कब्जा जमाए रखता है, तुम्हारे अंदर तुम्हारी सोच में बोलता है और तुम उसे अपनी सोच समझकर उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करते रहते हो। तुम गलत समझ रही हो, मेरे दिमाग में कोई नहीं रहता। यानी सबूत मुहैया करने के बाद भी वो दिमाग में छुपा हुआ तुम्हारी जुबान से बोल रहा है और अपनी मौजूदगी से इनकार कर रहा है। सोनिया, खुदा के वास्ते मुझे पहचानो, हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। आर्मर से कहो फिर एक बार मुझ पर अमल करे और मेरी असलियत, तुम्हारी असलियत मालूम हो चुकी है। तुम एक मजलूम और मजबूर इंसान हो। किसी ने तुम्हारी पिछली ज़िंदगी की यादें मिटाकर तुम्हारे दिमाग में फरहाद अली तैमूर की शख्सियत को नक्श कर दिया है। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी के बावजूद हम में से कोई तुम्हें अपने करीब बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना कहो, मैं कदम कदम पर तुम लोगों के काम आना चाहता हूँ। वो बोली, हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि पास्कल बूबा की जगह तुम मॉस्को जाओगे और उसका रोल अदा करोगे। उस वक्त मालूम नहीं था कि मैं ये बात तुम्हारे दिमाग में छुपे हुए शख्स से कह रही हूँ। बहरहाल उसे मालूम होना चाहिए कि अब वाकई पास्कल बूबा मॉस्को जाएगा और मैं मास्क मैन से कहूँगी कि वो पास्कल की उंगलियों के निशानात चेक करे ताकि उसे धोखा ना हो। सोनिया, तुम असली पास्कल को वहाँ भेज कर गलती करोगी। नहीं, मैं गलती दुरुस्त करूँगी। तुम्हारा सारा मंसूबा खाक में मिल चुका है। जाओ, इस इदारे से जितनी दूर जा सकते हो चले जाओ और हमारे खिलाफ कोई दूसरी चाल सोचो। उन्होंने मुसल्ला गार्ड्स को बुलाया। उन्होंने मुझे आकर घेर लिया। उनमें से एक मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगा। मैंने रसवंती के दिमाग में पहुंचकर कहा, मुझे इदारे से बाहर निकाला जा रहा है। वो तड़प कर बोली, ठहरो, मैं आ रही हूँ, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रुक जाओ रसवंती, मेरे लिए अपनों से झगड़ा ना करना। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, अभी सब्र कर लो, मुझे जाने दो। हमारी मुलाकात पेरिस में होगी। ये तुम पर जुल्म हो रहा है फरहाद, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त करो, क्योंकि ये हमारे अपने जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। तकदीर मेरी दुश्मन बन गई है और मैं 1000 कोशिश के बावजूद बदनसीबी के अंधेरे से निकलने में नाकाम हो रहा हूँ। मुसल्ला गार्ड्स मुझे एक ट्रॉली पर बिठाकर इदारे के बाहर लाए, फिर आंखों से पट्टी हटाकर कहा, वो रही तुम्हारी गाड़ी, पीछे मुड़कर देखे बगैर यहाँ से चले जाओ। मैं खामोशी से अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। उसे स्टार्ट करके पेरिस के रास्ते पर चल पड़ा। मुझे ये मंजूर नहीं था कि सोनिया गलतफहमी का शिकार होकर पास्कल बूबा को मास्क मैन के हवाले कर दे। मेरे समझाने से वो समझने वाली नहीं थी, लिहाजा उसे इस इरादे से बाज रखने के लिए मैंने सोचा मुझे किसी तरह पास्कल तक पहुंचना चाहिए। मुझे फ्रांसीसी पुलिस, इंटेलिजेंस और फौजी अफसरान याद थे। मैं उनके लहजों को दोहराकर बारी बारी उनके दिमागों में जाने लगा। पता चला एक फौजी छावनी में दुश्मन मुल्क के सीक्रेट एजेंट्स को कैद करने के लिए ज़ेरे ज़मीन काल कोठरियाँ बनाई गई थीं। वहाँ की एक कोठरी में मेडोना और दूसरी में पास्कल बूबा को कैद किया गया था। उन दोनों के सिलसिले में सख्त पाबंदियाँ थीं। उन्हें खाना पहुँचाने और उनकी दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए वही फ़ौजी जवान उनके सामने जाते थे जो योगा के माहिर होते थे,
تاکہ کوئی دشمن خیال خوانی کرنے والا ان کے ذریعے ان دونوں تک نہ پہنچے۔ میں نے میڈونا اور پاسکل بوبا کی آوازیں نہیں سنی تھیں۔ ایک وقت تھا جب تمام افسران میرے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ آج میں خود کو فرہاد کہہ کر ان سے کوئی بات نہیں منوا سکتا تھا۔ فی الحال ان دونوں تک پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب میرے سامنے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، کوئی راستہ سمجھائی نہیں دیتا، تو مجھے ضد ہو جاتی ہے۔ زمین کے اندر سرنگ ہی کیوں نہ بنانا پڑے، میں ضرور بناتا ہوں۔ اچانک ایک تدبیر سوجھی۔ میں نے پرنس ڈیگر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آرمر بول رہا ہوں۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہوگا کہ بابا صاحب کے ادارے میں 3 دن تک سوگ منایا جا رہا ہے۔ سونیا 3 دن بعد تم سے باتیں کرے گی۔ اس نے کہا، ہاں، میں تعزیت کے لیے سونیا کے پاس گیا تھا۔ کیا تمہارے آنے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں، سونیا نے کہا ہے میں بھی 3 دن تک خیال خوانی نہ کروں، اس لیے تم سے کہنے آیا ہوں ہمارے سوگ منانے تک تم پاسکل اور میڈونا کا خیال رکھو، اور ابھی جا کر معلوم کرو کہیں وہ کسی دشمن خیال خوانی کرنے والے کے فریب میں نہ آ رہے ہوں۔ پرنس ڈیگر نے کہا، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ اس نے خیال خوانی کی پرواز کرنے سے پہلے پاسکل بوبا کی آواز اور لہجے کو یاد کیا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ یاد کیا، پھر آرام سے پاسکل کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ایک تنگ اور نیم تاریک کمرے میں ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سونیا اور آرمر نے اسے ٹیلی پیتھی سے محروم رکھنے کے لیے وہی پرانا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اسے دواؤں کے ذریعے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے سوچ رہا تھا، کیا ہی اچھا ہوتا اگر میں یہ علم نہ جانتا، اپنے گھر میں آرام سے زندگی گزارتا۔ ٹیلی پیتھی نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب آرمر آئے گا تو میں اس سے کہوں گا میرا برین واش کر کے میرے دماغ کو ہمیشہ کے لیے ٹیلی پیتھی سے محروم کر دے، مجھے ایک عام سا معمولی سا آدمی بنا کر آزاد کر دے۔ میں توبہ کرتا ہوں، کہیں دور کسی چھوٹی سی بستی میں جا کر باقی زندگی گزار دوں گا۔ پرنس ڈیگر اس کی خیریت بتانے سونیا کے پاس گیا۔ سونیا نے سانس روک لی۔ وہ کسی خیال خوانی کرنے والے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آرمر اس کے قریب موجود تھا، اس سے روبرو زبانی گفتگو ہو سکتی تھی۔ میں 5 منٹ کے بعد پھر پرنس ڈیگر کے پاس گیا۔ وہ بولا، مسٹر آرمر، میں نے سونیا کے پاس 2 بار جانے کی کوششیں کیں، لیکن اس نے آنے نہیں دیا۔ میں نے کہا، ابھی سونیا مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کوئی آنا چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ 3 دن تک کسی معاملے پر بات نہیں کرے گی۔ کیا تم سوگ نہیں منا رہے ہو؟ میں پہلی بار صرف یہ کہنے آیا تھا کہ ہماری غیر موجودگی میں سونیا تم پر بھروسہ کرتی ہے، اس لیے تمہیں میڈونا اور پاسکل کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے کہا، دوسری بار یہ کہنے آیا ہوں کہ آئندہ 2 دن تک ہم سے رابطہ قائم نہ کرنا، پلیز اب میڈونا کے پاس جاؤ۔ اس نے میڈونا کی آواز اور لہجے کو دہرایا۔ میں اس کے ساتھ اپنی قاتلہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس نے اپنے اعلی کار کے دماغ میں رہ کر مجھ پر گولی چلائی تھی اور مجھے اس حال کو پہنچایا تھا کہ آج میں مردہ تھا نہ زندہ۔ اس کے خیالات پڑھنے سے پتہ چلا پہلے وہ میرے قتل پر پچھتاتی رہی تھی، پارس کے ساتھ رہ کر ہمارے کام آتے رہنے کا عزم کیا تھا، بعد میں ایک انسانی روبوٹ گیبریل گرانٹ کی دیوانی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ سرحد پار کرتے وقت گرفتار ہو گئی تھی، تب سے اس تنگ اور نیم تاریک کمرے میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ گیبریل گرانٹ قید خانے کی دیواریں توڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ خیال اس کے دماغ میں پیدا کیا جاتا تھا۔ سونیا نے فوجی جوانوں کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ دشمن اسے اغوا کرنے میں ناکام ہونے کے بعد اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اس کے دماغ میں رہنے کا حکم دے گا، لہٰذا سائنسی طریقہ کار کے ذریعے اس کا برین واش کیا جائے، اس کے دماغ کی سلیٹ سے پچھلی ساری باتیں مٹا کر اس کا لب و لہجہ بدل دیا جائے تاکہ پھر کوئی اس کے دماغ میں نہ آ سکے۔ اس کا برین واش ہونے والا تھا، یہ بات اسے معلوم تھی اور وہ سہمی ہوئی تھی۔ اس نے سنا تھا بجلی کے جھٹکوں سے جو برین واشنگ ہوتی ہے وہ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ وہ زندہ رہے گی لیکن مرتی جائے گی، اور مرتے مرتے بھی نہیں مرے گی۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا تھا کہ اسے ایسی سزا نہ دی جائے۔ سونیا نے کہا تھا، تم نے فرہاد کو قتل کیا، تمہیں موت کی سزا ملنی چاہیے، لیکن تمہاری زندگی اس سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ ٹیلی پیتھی کی صلاحیات ختم ہونے کے بعد تم ایک عام سی عورت رہوگی، تمہیں سپر ماسٹر کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ تم نے اس کی ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی سیکھ کر اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس غداری کی سزا سے بچنے کے لیے تم بھاگتی رہو گی اور اس کے شکاری کتے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے۔ جب میں اس کے دماغ میں پہنچا تو کوئی اس کے اندر بول رہا تھا، اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ اس کی قسمت اچھی ہے۔
شیخ مرحوم کے لیے 3 دن تک سوگ منایا جا رہا ہے۔ آرمر فی الحال اس کے دماغ میں نہیں آئے گا، لہٰذا وہ چند گھنٹوں میں اسے قید خانے سے نکال کر لے جائے گا۔ میری طرح پرنس ڈیگر بھی یہ باتیں سن رہا تھا۔ اس نے آرمر کے لہجے میں کہا، بے شک سب لوگ سوگ منا رہے ہیں، لیکن میں ڈیوٹی پر ہوں، تم لوگوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر التجا کرنے لگی، آرمر تمہاری رحم دلی بے مثال ہے، تم کسی چونٹی کو بھی نہیں مارتے۔ کیا مجھے برین واشنگ کے اذیتناک مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھو گے؟ میں ایک عام عورت بن جاؤں گی تو دشمن مجھے چٹکیوں میں مسل ڈالیں گے۔ مجھے ایک موقع دو، میں یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری جوجو کو ماسکو سے لاؤں گی۔ تم نے درست کہا، میں کسی چونٹی کو بھی نہیں مارتا، تمہیں بھی نہیں ماروں گا۔ یہ سب کچھ سونیا کر رہی ہے، لیکن تم میری جان بچا سکتے ہو۔ میں نے کسی مجرم اور قاتل کی کبھی مدد نہیں کی۔ پرنس ڈیگر سپر ماسٹر کا آدمی تھا، اور جو میڈونا کو قید خانے سے نکال کر لے جانا چاہتا تھا وہ بھی سپر ماسٹر کا خیال خوانی کرنے والا تھا۔ اگر اسے پتہ چلتا کہ پرنس ڈیگر آرمر بن کر بول رہا ہے تو پھر پرنس کی شامت آ جاتی، سپر ماسٹر اسے زندہ نہ چھوڑتا۔ بہرحال وہ دھمکی دے کر چلا گیا کہ فوجیوں کو چوکس رہنے کے لیے کہے گا، لیکن وہ کسی فوجی جوان کے دماغ میں نہ جا سکا۔ اس نے جس کی بھی آواز سنی وہ یوگا کا ماہر ثابت ہوا۔ آخر وہ مجبور ہو کر سونیا کے پاس آیا۔ وہ ناگواری سے بولی، تم کون ہو؟ کیوں بار بار آ رہے ہو؟ میں تمہارا دیوانہ پرنس ڈیگر ہوں۔ ابھی تو تم نے آرمر کو میرے پاس بھیجا تھا اور تم نے یہ اچھا کیا تھا۔ میڈونا کو چند گھنٹوں میں قید خانے سے نکالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ سونیا نے کہا، میں نے آرمر کو تمہارے پاس جانے کو نہیں کہا تھا۔ کیوں آرمر؟ کیا تم پرنس ڈیگر کے پاس گئے تھے؟ آرمر نے جواب دیا، بالکل نہیں، میں نے کئی گھنٹوں سے خیال خوانی نہیں کی۔ پرنس ڈیگر نے حیرانی سے پوچھا، پھر وہ آرمر بن کر میرے پاس کون آیا تھا؟ سونیا نے کہا، کیا مصیبت ہے، ہم چند گھنٹے بھی کسی مسئلے میں الجھے بغیر نہیں گزار سکتے۔ ویل پرنس ڈیگر، دشمنوں کی پلاننگ کیا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے دشمن خیال خوانی کرنے والے کے دماغ میں مجھے جگہ نہیں مل سکتی تھی، تو متعلقہ فوجی افسران کو محتاط رہنے کے لیے کہہ دو۔ سونیا نے آرمر سے کہا۔ آرمر نے ان افسران کو خطرے سے آگاہ کیا۔ ایک نے کہا، مسٹر آرمر آپ مطمئن رہیں، یہاں جتنے افسران اور سپاہی ہیں سب یوگا کے ماہر ہیں۔ دشمن خیال خوانی کرنے والے میڈونا اور پاسکل کے دماغوں تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذریعے زیر زمین قید خانے میں کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ آرمر مطمئن ہو کر واپس آیا۔ سونیا نے رپورٹ سننے کے بعد کہا، ہم دشمنوں کے خلاف جو چالیں چلتے ہیں وہی دشمن ہمارے خلاف چل سکتے ہیں۔ یوگا کے ماہر کسی فوجی افسر کو کھانے پینے کی کسی چیز میں اعصابی کمزوری کی دوا استعمال کرا سکتے ہیں، پھر اسے اعلی کار بنا کر میڈونا کو وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ تم ملٹری انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر سے کہو کہ تمام فوجی جوانوں اور افسروں کی خفیہ نگرانی کے لیے ابھی خاصی تعداد میں سراغ رسانوں کی ڈیوٹی لگائی جائے۔ جو متعلقہ افسر میڈونا اور پاسکل کو وہاں سے لے جانا چاہے اسے فوراً حراست میں لیا جائے۔ میں اپنی کار ڈرائیو کرتا ہوا پیرس کی طرف جا رہا تھا۔ اس طویل سفر میں میڈونا اور پاسکل بوبا کے دماغوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن سونیا اور آرمر کے درمیان جو باتیں ہو رہی تھیں انہیں میں سن نہیں سکتا تھا۔ اب پرنس ڈیگر کے پاس بھی جاتا تو وہ سانس روک لیتا اور مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرتا۔ ویسے اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، میں اس سے اپنا کام نکال چکا تھا۔ مجھے مسلسل میڈونا کے دماغ میں آتے جاتے رہنا تھا۔ ڈرائیونگ کی طرف بھی توجہ دینی تھی۔ راستے میں ایک پیٹرول پمپ سے ٹینکی فل کرانے کے لیے رکنا پڑا۔ مجھ سے پہلے 2 کاریں پیٹرول لینے کے لیے قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کار سے ایک عورت باہر نکلی، وہ خاصی نشے میں تھی۔ کھلی فضا میں دونوں باہیں پھیلا کر کہہ رہی تھی، دیکھو دیکھو میں پرواز کر رہی ہوں، ہائے کتنا مزہ آ رہا ہے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی کار سے ذرا دور گئی۔ اس کے کسی ساتھی نے آواز دی، کہاں جا رہی ہو؟ واپس آؤ۔ وہ پلٹ کر میری کار کی طرف آئی، پھر کھڑکی پر جھک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی، ارے جان، تمہاری صورت کیسے بدل گئی؟ میں نے کہا، میں جان نہیں ہوں، تمہاری گاڑی آگے ہے۔ وہ دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، تم بڑے پراسرار ہو، ایسے ایسے بھیس بدلتے ہو کہ تمہاری صورت پہچانی نہیں جاتی۔ اس کے ساتھی نے آ کر دروازہ کھولا، پھر اسے کھینچتے ہوئے کہا، کیٹی تم سے کتنی بار کہا ہے اتنی پیا نہ کرو، کم آن۔ اس عورت سے پیچھا چھڑانے اور اپنی گاڑی کی ٹینکی فل کروانے میں 15 منٹ لگ گئے۔ جب میں ڈرائیو کرتا ہوا میڈونا کے پاس پہنچا تو دشمن اپنی چال چل چکے تھے۔
میڈونا زیر زمین قید خانے سے نکل کر ایک افسر کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو چکی تھی۔ میں نے میڈونا کی زبان سے افسر کو مخاطب کرنا چاہا تو پتہ چلا سپر ماسٹر کے خیال خوانی کرنے والے نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا ہوا ہے۔ میں اس کے دماغ میں جا سکتا ہوں مگر اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا۔ میں نے دوسرے افسران کے پاس جا کر آرمر کے لہجے میں اطلاع دی، ہمارا ایک افسر میڈونا کو ہیلی کاپٹر میں لے جا رہا ہے، اسے روکو۔ یہ اطلاع دے کر میں پھر میڈونا کے پاس آیا۔ ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہا تھا۔ 10 منٹ کے بعد ہی وہ ایک کشادہ سڑک پر اترا۔ اس سڑک پر ایک طیارہ کھڑا ہوا تھا۔ میڈونا کو ہیلی کاپٹر سے اتار کر طیارے میں پہنچایا گیا۔ اس کے ساتھ آنے والے افسر کو کسی نے گولی مار دی۔ افسر گولی کھا کر گرا۔ اس افسر کے دماغ پر قبضہ جمانے والا شاید دماغ سے نکل گیا تھا، اسی لیے افسر کو ہوش آیا۔ زخمی ہو کر گرتے ہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ٹریپ کیا گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنا ریوالور نکالا، پھر تڑا تڑ گولیاں چلانے لگا۔ جواب میں فائرنگ ہوئی۔ افسر مر گیا، لیکن دوسرا بھی زخمی ہو کر طیارے کے اندر پہنچا۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ طیارہ پختہ سڑک پر دوڑتا ہوا فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں میڈونا کے ذریعے زخمی کی کراہیں سن رہا تھا۔ اسے ایک سیٹ پر بٹھا کر حفاظتی بیلٹ سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، میرے بازو سے گولی نکالو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ بڑی دیر بعد ایک دشمن کی آواز سنائی دی تھی۔ میں بھلا اسے کیسے مرنے دیتا؟ اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی توانائی میں اضافہ کرنے لگا۔ اسے طبی امداد پہنچائی جا رہی تھی۔ امداد پہنچانے والے کچھ نہ کچھ بولنے پر مجبور تھے۔ میں بھی انہیں بولنے پر مجبور کرتا ہوا پائلٹ تک پہنچ گیا۔ اس نے میری مرضی کے مطابق کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا، میڈونا کو لے جانے والو، یہ پائلٹ میرے قبضے میں ہے۔ یقین نہ ہو تو اس کے دماغ میں آ کر دیکھ لو۔ میں جانتا تھا یہ بات سنتے ہی میڈونا کے دماغ پر قبضہ جمانے والا تصدیق کے لیے پائلٹ کے پاس ضرور آئے گا۔ میں فوراً میڈونا کے پاس آ گیا۔ اس کی زبان سے کہا، اب میں یہاں ہوں۔ میڈونا نے میری مرضی کے مطابق یہ الفاظ ادا کیے تو میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ دشمن طیارے کو بچانے کے لیے پائلٹ کے پاس گیا ہوا تھا۔ میں نے میڈونا پر پوری طرح قبضہ جما کر کہا، اس عورت کو واپس قید خانے میں پہنچاؤ گے یا خود اسے مار ڈالو گے، یا ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کی موت کا تماشا دیکھو گے؟ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے نے میڈونا کو پھر اپنے قبضے میں لینا چاہا، مگر ناکام ہو کر دوسرے ساتھی کے ذریعے بولا، آرمر، بابا صاحب کے ادارے میں تم ہی ایک خیال خوانی کرنے والے رہ گئے ہو، اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں تم دھمکی دو گے مگر ہم میں سے کسی کی جان نہیں لوگے، اس طیارے کو تباہ نہیں کرو گے۔ میں چند ساعتوں کے لیے میڈونا کو چھوڑ کر ایک مسلح شخص کے دماغ میں گیا۔ اس کے ہاتھ سے رائفل کو اچھالا، پھر میڈونا کے دماغ میں آ کر اس کے ذریعے رائفل کو کیچ کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس مسلح شخص کو گولی مار دی۔ اس کے بعد کہا، اب یقین ہو جائے گا کہ میں آرمر نہیں ہوں۔ ایک نے حیرانی سے پوچھا، کون ہو تم؟ تم لوگ حساب میں بہت کمزور ہو۔ بابا صاحب کے ادارے میں صرف ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو گنتے ہو، کیا رسونتی کو بھول گئے؟ سبھی کو چپ لگ گئی۔ انہیں رسونتی سے رحم دلی کی توقع نہیں تھی۔ پھر بھی ایک نے کہا، ہم مانتے ہیں کہ سپر ماسٹر نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کیا تم اس کا بدلہ ہم سے لوگی؟ میں نے کہا، نہیں لوں گی، میڈونا کو واپس لے جاؤ۔ اچانک ایک طرف سے گولی چلی، میڈونا کے ہاتھ میں لگی، رائفل چھوٹ گئی۔ 2 افراد نے اس کے دونوں بازوں کو گرفت میں لے لیا تاکہ میں اس کے ذریعے کوئی ہتھیار استعمال نہ کر سکوں۔ میں نے کہا، میڈونا، تم یہ تماشے دیکھ رہی ہو، کیا تمہیں پتہ ہے تمہارا آخری وقت آ چکا ہے؟ وہ گڑ گڑا کر بولی، رسونتی، مجھے بچا لو، مجھے اپنے پاس بلا لو، میں باقی زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی۔ میں رسونتی نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ فرحاد علی تیمور۔ ہاں؟ وہ دہشت زدہ ہو کر بولی، نہیں، وہ مر چکا ہے۔ رسونتی، میں نے تمہارا سہاگ اجاڑا ہے، میں تمہاری مجرم ہوں، مگر ایک بار مجھے آزما کر۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، میں رسونتی نہیں ہوں، یقین کرو یا نہ کرو، فرحاد اپنے خون کا حساب لینے آیا ہے۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، مردے زندہ نہیں ہوتے، زندہ مردے ہو جاتے ہیں۔ تم اب تک میرے ہی انتقام کا نشانہ بننے کے لیے زندہ تھیں۔ تم کون ہو؟ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کیا بتاؤں؟ کوئی یقین نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں آئندہ بھی کوئی میرے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے سمجھ لو میں فرحاد کی روح ہوں۔ جب تم مر جاؤ گی تو تمہاری روح بتائے گی کہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی روحیں بھی دماغوں میں آ کر انتقام لیتی ہیں۔
میں نے ایک مسلح شخص کے دماغ میں آ کر کہا، تم تعداد میں 10 ہو، میڈونا کی طرح ایک کو قابو میں کرو گے تو میں دوسرے تیسرے کے پاس پہنچتا رہوں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے طیارے کے انبریکیبل سکرین پر گولی چلائی۔ ونڈ سکرین تڑک گئی، وہاں ایک سوراخ ہوا، پھر مسلسل فائرنگ سے طیارہ ڈگمگانے لگا۔ کیونکہ ونڈ سکرین سے تیز ہوائیں اندر آ رہی تھیں، ان میں سے کوئی خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، سب ادھر سے ادھر لڑکتے جا رہے تھے۔ میں نے میڈونا کے پاس آ کر کہا، دیکھو، مرتے مرتے دیکھو موت کیسے آتی ہے۔ تم نے مجھے زندگی اور موت کے درمیان اٹکا دیا تھا، آج تم بھی زندگی اور موت کے درمیان ہو، تھوڑی دیر بعد مر جاؤ گی۔ میں چاہتا ہوں تم نہ مرو، میری طرح زندہ رہ کر مردہ کہلاؤ۔ دنیا میری طرح تمہیں بھی قبول نہ کرے، لیکن ایسا سب کے ساتھ نہیں ہوتا، مقدر نے صرف مجھے تماشا بنا رکھا ہے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، پھر سناٹا چھا گیا۔ طیارہ قابو سے باہر ہو کر کہیں ٹکرا گیا تھا۔ وہاں کسی کے دماغ میں میرے لیے جگہ نہیں رہی تھی۔ میڈونا کا نام رہ گیا تھا، وجود مٹ چکا تھا۔ میں تھوڑی دیر تک اپنی کار میں خاموش بیٹھا رہا، پھر اسے سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پاسکل کی خبر لی۔ پتہ چلا سپر ماسٹر کے ایک اور ٹیلیپیتھی جاننے والے نے ایک اور افسر کو ٹریپ کر کے پاسکل کو بھی اغوا کرنا چاہا تھا، لیکن ملٹری انٹیلیجنس والوں نے فرار ہونے سے پہلے ہی پاسکل اور افسر کو گرفتار کر لیا تھا۔ جو ہیلی کاپٹر انہیں لینے آیا تھا اسے تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ معلومات بابا صاحب کے ادارے تک پہنچ گئی تھیں۔ شام تک یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ میڈونا جس طیارے میں جا رہی تھی وہ اٹلی کی سرحد پار کرنے کے بعد تباہ ہو گیا تھا۔ سونیا یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ میڈونا کی موت کا کسی کو افسوس نہیں تھا۔ یہ بات اطمینان بخش تھی کہ پاسکل بدستور قیدی تھا اور سونیا اپنے وعدے کے مطابق اسے ماسک مین کے حوالے کر سکتی تھی، اور یہی میں نہیں چاہتا تھا۔ 3 دن کے بعد میں نے اس سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا، مجھے دماغ سے بھگانے سے پہلے جواب دو، میڈونا کو اغوا کرنے والوں کا طیارہ کیسے تباہ ہوا؟ یہ تمہارا کارنامہ ہے، تم داد وصول کرنے میرے پاس آئے ہو، میں صفائی پیش کرنے آیا ہوں۔ پہلے میں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ میڈونا کو پیرس واپس لے جائیں، لیکن طیارے میں بھی ٹیلیپیتھی جاننے والا تھا، اسے یقین تھا کہ میڈونا کو سپر ماسٹر تک پہنچا دے گا۔ میں دشمن کے محاذ پر ایک ٹیلیپیتھی جاننے والی کا اضافہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا طیارے کو تباہ کر دیا۔ شاباش، خوش رہو اور جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ میں دماغ سے نکل آیا۔ اس وقت مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اگر وہ سامنے ہوتی تو پٹائی شروع کر دیتا۔ میری محبت بھری کوششوں کی حد ہو گئی تھی، میرے صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے سپر ماسٹر کی ٹیلیپیتھی کی طاقت کو بڑھتے بڑھتے روک دیا تھا۔ مجھے غیر سمجھ کر ہی وہ احسان مان سکتی تھی۔ مجھے دماغ سے بھگانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کسی حال میں مجھ پر بھروسہ کرنا نہیں چاہتی تھی، اور میں اپنوں کی محبت سے مجبور تھا۔ غصے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ سونیا، علی تیمور اور پارس وغیرہ کو سزا دوں گا، انہیں آئندہ خطرات سے آگاہ نہیں کروں گا اور کبھی ان کی مدد نہیں کروں گا۔ میں ان کے خلاف کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ ان سے دور رہوں اور شیخ مرحوم کی پیشین گوئی درست ہوتی رہے۔ میں شام کو کاٹیج سے نکل کر کہیں باہر وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اسی وقت رسونتی نے دماغ پر دستک دی، کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر بولی، میں آ گئی ہوں، دروازہ کھولو۔ میرے دماغ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دماغ کا نہیں، کاٹیج کا دروازہ۔ میں خوشی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، تیزی سے چلتا ہوا بیرونی دروازے تک آیا، پھر اسے کھول دیا۔ وہ بہار کی پہلی کھلتی ہوئی کلی کی طرح مسکرا رہی تھی۔ ان لمحات میں اس کی عمر کا حساب نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کی پچھلی زندگی کی طرح اس کی پچھلی عمر بھی گم ہو گئی تھی۔ وہ کسی کی ماں نہیں تھی، کسی کی بیوی نہیں تھی، ابھی اسے ایک مرد کا پہلا پیار ملنے والا تھا۔ میں نے دروازے پر ہی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ وہ جذبوں کی کھینچ تان میں گھبرا کر بولی، کوئی دیکھ لے گا۔ میں بولا، ایک دوسرے سے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، پیار کا عمل جاری رکھتے ہیں۔ لیکن وہ مشرقی عورت تھی، فطرتاً شرمیلی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ اندر سے چٹکنی کو لگانا چاہیے تھا، لیکن اس کی فرصت نہ ملی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں 3 دن سے تمہاری صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ آج شہر میں تفریح کے بہانے آئی تو علی بھی ساتھ تھا۔ اسے اندیشہ ہے کہ دشمن پھر مجھے اغوا کر سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا، علی کہاں ہے؟
एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे छोड़ आई हूँ। इसके सिवा कोई चारा ना था। मैं एक रेडीमेड लिबास पहनने के बहाने लेडीज़ पोर्शन में गई, फिर पिछले दरवाजे से निकलकर एक टैक्सी में यहाँ चली आई। मेरी जान, तुम मुझे कितना चाहती हो, काश मेरे खून के दूसरे रिश्ते। मेरी बात पूरी ना हो सकी। दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुला। रसवंती चीख मारकर मेरी आगोश से निकल गई। दरवाजे पर अली तैमूर था। उसने तेजी से बढ़कर मेरे सीने पर एक किक मारी। मैं उड़ता हुआ सोफे पर आया, फिर उस सोफे के साथ दूसरी तरफ उलट गया। रसवंती दौड़ती हुई बेटे के रास्ते में दीवार बन गई। अभी वो कुछ कहना ही चाहती थी कि बड़ी सी खिड़की का शीशा जोरदार छनाके से टूटा। पारस फजा में उड़ता हुआ शीशे को तोड़ता हुआ अंदर आया। मैं फर्श पर से उठ रहा था। उसकी लात मेरे मुंह पर पड़ी। मैं लुढ़खड़ा कर पीछे गया। उसने गर्ज कर कहा, अपनी माँ को तुम्हारी आगोश में देखकर हम जवान बेटे शर्म से मर जाएंगे या तुम्हें मार डालेंगे। मैंने परेशान होकर कहा, मेरे बच्चों, तुम्हारी शर्म और गैरत पर मुझे नाज है, मगर मैं गुनाहगार नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। पीछे से अली तैमूर का एक ज़बरदस्त हाथ मेरी गर्दन पर पड़ा। मैं तिलमिला गया। मैंने वाट्सरोकी से कहा था, मेरे बेटों को फौलाद बना दो। आज वो दोनों फौलाद मेरी हड्डियों का सुरमा बनाने आ गए थे। रसवंती ने कहा, रुक जाओ, मुझे माँ कहते हो तो माँ को बेशर्म ना समझो, ये तुम्हारा बाप है। वो बेचारी खुद को भूली हुई थी। उसकी ज़ुबान पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था। दोनों बेटे दो अतराफ से मुझ पर हमले कर रहे थे और मैं उनके हमलों को रोकता जा रहा था। एक बार मैं उनकी गिरफ्त में आ गया। दोनों ने मुझे उठाकर खिड़की के टूटे हुए शीशे से बाहर फेंक दिया। मैं बाहर लॉन में आकर गिरा। सर उठाकर देखा तो वहाँ सोनिया खड़ी हुई थी। वो गुर्रा कर बोली, जलील इंसान, मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगी। तूने फरहाद की इज्जत पर हाथ डालने की हमाकत की है। ये दोनों बेटे आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ ले। अब इंतहा हो गई थी। मैंने अपनी शनाख्त कराने के लिए अपने अजीज़ों और खून के रिश्तों से मोहब्बत की इंतहा कर दी। बुरे वक्तों में उनके काम आता रहा। उन्हें दुश्मनों की नाकाबिले उबूर सरहद पार कराई। खतरनाक तंजीमों की साजिशों से उन्हें आगाह करता रहा। उनके रास्तों से कांटे साफ करता रहा। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे नफरत की, मुझे धुतकार दिया और इंतहा ये हो गई कि दोनों बेटे मुझ पर हाथ उठा रहे थे और सोनिया मेरी मौत को यकीनी बनाकर मुझे कलमा पढ़ने का मशवरा दे रही थी। रसवंती दौड़ती हुई कॉटेज से बाहर आकर मेरे पास पहुंच गई थी। मैं फर्श पर गिरा हुआ था। सामने सोनिया खड़ी हुई थी और दोनों बेटे टूटी हुई खिड़की से निकलकर मुझे मार डालने के लिए आ रहे थे। रसवंती मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, तुम सब अकल के अंधे हो, अपने खून को नहीं पहचानते हो। अब अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगी। जब तुम दोनों बाप को मार सकते हो तो मैं भी बेटों को हलाक कर सकती हूँ। पारस ने कहा, मामा, ये बेहयाई है। हमारे सामने एक अजनबी को गले ना लगाएं, वरना हम अपनी जान दे देंगे। अली तैमूर ने कहा, जान देंगे नहीं, इसकी जान लेंगे। मैंने फर्श पर से उठकर रसवंती को एक तरफ हटाया, फिर उससे कहा, आंसू पोंछ लो। तुम्हारा मर्द इन छोकरों के और मैडम सोनिया के मुकाबले में कमज़ोर नहीं है। मैंने एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए कहा, जितनी देर बेटा कहता रहा, इतनी देर मोहब्बत से समझाने के चक्कर में मार खाता रहा। अब तुम में से किसी का एक दाव भी नहीं चलेगा। तुम लोगों ने वाट्सरोकी से सब कुछ सीख लिया है। मेरे बदतरीन दुश्मनों को बदतरीन शिकस्त देते रहे हो, लेकिन मेरे बच्चों, अभी तुम्हारे सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है और वो तुम अभी सीखोगे। पारस ने यकबारगी छलांग लगाई, फजा में उड़ता हुआ आया। उसकी फ्लाइंग किक ठीक मेरे सीने पर लगने वाली थी। मैं फुर्ती से बैठकर उठ गया। मेरे बैठने से उसकी किक खाली गई। उठने से वो मेरे दोनों बाजुओं में आ गया। मैंने उसे सोनिया की तरफ उछाला, फिर खुद उछल पड़ा, क्योंकि अली तैमूर ने फर्श पर फिसलती हुई घूमती हुई लात चलाई थी। मेरे उछलने पर वो खाली घूम कर रह गया था। हमले नाकाम होते रहें तो हमला करने वालों को गुस्सा आ जाता है। वो जोश में और गैज़ो गज़ब में बढ़ बढ़ कर अंधाधुंध हमले करते हैं। लेकिन दोनों बेटे फौरन पुरसुकून हो गए थे, मुझे जांच रहे थे। उन्होंने 2-4 हमले बड़े इत्मीनान से किए। इस दौरान मुझे कई बार जवाबी हमलों का मौका मिला, लेकिन मैं छूट देता रहा और उनसे कहता रहा, देखो, मैं सिर्फ दिफाई जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं जंग नहीं चाहता, मोहब्बत और रिश्तेदारी चाहता हूँ। सोनिया एक तरफ खड़ी गहरी टटोलती हुई नज़रों से मुझे देख रही थी।
रसवंती ने आंसू पोंछ लिए थे। उसके चेहरे से इत्मीनान झलक रहा था, क्योंकि अब मैं जख्म नहीं खा रहा था, जवानों के दाव पेच में नहीं आ रहा था। मेरे दोनों बेटों ने अच्छी तरह समझ लिया कि मैं किसी दाव पेच में नहीं आऊँगा। उन्होंने एक दूसरे को मानी खेज नज़रों से देखा, फिर नए अंदाज से हमले शुरू किए, यानी दोनों बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से आने लगे। अगर मैं एक से बचता तो दूसरे से लाजमी तौर पर मार खाता। उनकी ये तदबीर अच्छी थी, मगर बच्चे ये तदबीर बाप पर आजमा रहे थे। मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बने और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।